सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे इतने ज़बरदस्त काम कर रही है कि अपने छठे फेज़ में आपने अब बलूचिस्तान को चुना है। बलूचिस्तान का ख्याल कैसे आया आपको? बलूचिस्तान के अंदर पानी की बड़ी सख्त प्रॉब्लम है। कुएं हमने खुदवाने हैं और वहाँ पर पानी जो है बाहर नलकों के ज़रिए से जो है लोगों तक पहुँचाना है। बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किन एरियाज में ये कुएं खुदवाने हैं और कहाँ पे आपने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाने हैं? मालूमात लेकर ही किसी जगह पर जो है वो पहुँचते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ट्रांसजेंडर्स को हमने वो काम करवाया तो उनकी रिपोर्ट अच्छी मिली, तो अब ये फेज़ 6 के अंदर हम आकर उनको मज़ीद जो है वो पैसा फराहम करेंगे और चीज़ें फराहम करेंगे जो उन्होंने बेचनी है। आपने व्हील चेयर लोगों को देने का एक प्रोजेक्ट जो है वो भी इनिशिएट किया। ये माजूरों में, बहालिया माजूरा के हॉस्पिटल में, इसके अलावा दूसरे हॉस्पिटल्स में, उसमें माजूरों के लिए जो है व्हील चेयर्स का प्रोजेक्ट मैं लेकर आया हूँ, जो अनकरीब आपको मैं दिखाऊँगा। 6 के अंदर हम रक्षा स्कीम भी लेकर आए हैं। इंशाल्लाह वो भी सब लोग अपनी आँखों से देखेंगे इंशाल्लाह। हमारे यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जो कि खुदा के खौफ से और लोगों से मोहब्बत के साथ काम करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे फिलैंथ्रोपी देखें, लोगों के ज़िंदगी के मामलात देखें, तो उसमें शायद गवर्नमेंट जो उसका काम है उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती, लेकिन जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन साथ चलती हैं तो उन लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। हमें 2 चैलेंजेस देखने को मिले। एक वाना गुजरा में हमने जहाँ बताया, जहाँ पे बच्चे जो थे वो पानी में, ड्रेनेज के वाटर में डूब के उनकी वफ़ात हुई, और बेशुमार ख़वातीन जिनकी तादाद को 5-6 के करीब थी, वो वहाँ पे जो सीवरेज का पानी ड्रिंकिंग पानी में शामिल हुआ तो उस पानी को पीने से उनकी डेथ हुई। तो वहाँ पे हमें वाटर फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ी, तो हमने सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे से रिक्वेस्ट की, तो वहाँ पे उसके चेयरमैन हाफिज़ मोहम्मद असलम हक साहब ने हमारे साथ मिलके वहाँ पे प्लांट लगाया। लाहौर हाई कोर्ट बार में बहुत बड़ी बार है और वहाँ पे हमें पीने का साफ पानी नहीं मिलता था। वकला ने जब ये कहा तो इन्होंने फिर मोहब्बत से वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा लिया। 5 अपने फेजेस मुकम्मल कर चुके हैं। उसका मतलब यह है कि 5 मरतबा बहुत बड़े पैसों के साथ इन्होंने पाकिस्तान में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और बेशुमार प्रोजेक्ट जो हैं उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किया। अपने छठे फेज़ में अब ये पाकिस्तान में है, और चूँकि हमने देखा, हमने आजमाया, हमने लोगों को इनसे बेनिफिट लेते देखा कि किस तरीके से इन्होंने गरीब और डिज़र्विंग लोगों की मदद की। सो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इनका ये फेज़ भी आप तक पहुँचाएँ ताकि पता चले कि कितने ज़बरदस्त इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे आके अपने वक्त और अपने पैसे के साथ लोगों की खिदमत करते हैं। हाफ़िज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे इतने ज़बरदस्त काम कर रही है कि अपने छठे फेज़ में आपने अब बलूचिस्तान को चुना है कि बलूचिस्तान में चूँकि सर्दियाँ हैं, वहाँ पे लोगों को कंबल चाहिए होंगे, रज़ाइयाँ चाहिए होंगी, बिस्तरे चाहिए होंगे, और बेशुमार गरीब लोग हैं ऐसे जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। बलूचिस्तान का ख्याल कैसे आया आपको? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अलमास साहब आपका बड़ा ममनून हूँ कि आपके चैनल ने जो है वो इनवाइट किया और आप करते रहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के हवाले से इस वजह से कि पिछले अरसे में वहाँ पर ज़लज़ला आया था, काफ़ी नुकसान हुआ था और दुखी इंसानियत जो है वो मज़ीद और दुखों में चली गई। तो वहाँ के नॉर्वे के लोगों के दिल धड़कते हैं। उनको जब पता चला और हमारी अपील गई सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे की उन अपने बहन भाइयों तक, मुतल्लकीन वाबस्तगान तक, मैं कभी भी उनको भूलता नहीं हूँ, क्योंकि वही लेकर चल रहे हैं सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे को, उसकी खिदमत कर रहे हैं तन मन धन के साथ। तो जब उनको ये पता चला कि वहाँ पर इतना खौफनाक किस्म का ज़लज़ला आया है, तो ज़ाहिर सी बात है थोड़े अरसे के बाद सर्दी भी शुरू हो गई। तो इस हवाले से हमने वहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए कपड़े, जूते और बिस्तर, कंबल
ان کے لیے اپیل کی تھی. ماشاءاللہ لوگوں نے بھرپور تعاون کیا اور وہ ہماری سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی مدد کی اور اس کی وجہ سے میں یہاں پر آ گیا. اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر پانی کی بڑی سخت پرابلم ہے. گورنر پنجاب جو ہیں ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی تھی, وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور ہم نے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ تیاری مکمل کر لی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا اس کے بعد جو پروگرام ہے وہ وہاں پر کنویں ہم نے کھدوانے ہیں اور وہاں پر پانی جو ہے باہر نلکوں کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہاں کی ضرورت, وہاں کے لوگوں کے مسائل پریشانیاں دیکھ کر جو ہے ناروے کے پاکستانی جو ہے ان کے دل جو ہیں وہ خون کے آنسو روئے. ٹھیک ہے عافظ صاحب, مجھے یہ بتائیں آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ بلوچستان تو بہت بڑا ایریا ہے, رقبہ ہے, اور چونکہ فار فلنگ ایریاز میں, آئسولیٹڈ ایریاز میں لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان کے اندر 10 15 20 لوگوں کے گھر ہیں اور میلوں دور جا کے انہیں پانی لانا پڑتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ آج کے وقت اور ٹائم میں ان کو ایٹ ٹائمز ان کے پاس کوئی جانور ہوتا ہے, کوئی گدھا ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں وہ پانی لاتے ہیں. بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتا اور پیدل 2 3 کلومیٹر جا کے جہاں سے میٹھا پانی جو ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کن ایریاز میں یہ کنویں کھدوانے ہیں اور کہاں پہ آپ نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوانے ہیں؟ جی وہاں پر یعنی جب سے ہم فاؤنڈیشن یہ این جی او کے کام میں آئے ہیں تو ہم معلومات لے کر ہی کسی جگہ پر جو ہیں وہ پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ اس وقت ہماری جو ٹیمیں ہیں وہاں پر بستر, گرم کمبل وغیرہ جو تقسیم کر رہی ہیں اور جو بچوں کے لیے جو چیزیں بھی ہم نے یہاں سے بھیجی ہیں ناروے سے اور پاکستان سے, وہاں پر جو ہے وہ لوگ تقسیم کرنے کے بعد وہاں پر اس کے لیے وہ سارا ایریاز جو ہے نا اس کو وزٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری معلومات ہمارے پاس آ جائے گی. 50% ہمارے پاس معلومات آ چکی ہے. 50% میری ریکویسٹ ہوگی آپ کے چینل کے توسط سے کہ جب ہم کنوؤں کے لیے اپیل کریں تو لوگ جو ہیں وہ میدان میں آ جائیں. ہم وہ ساری انفارمیشن جو ہے ان کو دیں گے اور انشاءاللہ ان قریب یہ فیز 6 کے اندر ہی اس کی ساری معلومات آ جائے گی اور یہ کام شروع کر دیں گے. بڑا زبردست ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو بلوچستان کے اندر آپ یہ کام کر رہے ہیں, جو لاہور اور پنجاب کے اندر آپ کے جو پروجیکٹس تھے اس میں اب آپ نے ہاسپٹلس کے اندر الٹرا ساؤنڈ مشینز جو ہیں وہ دینا شروع کر دی ہیں. ٹیل اس بٹ اباؤٹ دیٹ ایکچولی کہ وہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی الماس صاحب محترم, اس وقت جو ہے پاکستان میں جو لوگوں کو بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں اس میں میٹرنٹی ہوم, المصطفیٰ میٹرنٹی ہوم, اس کو بھی ہم اس کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں جہاں تک ہماری بساط کے مطابق ہم کر رہے ہیں. تو وہاں پر جو ہے فری علاج ہوتا ہے. تو وہاں پر الٹرا ساؤنڈ مشینوں کی ضرورت تھی, اس کے لیے ہماری وہاں پہ بات چیت ہوئی. اللہ کا شکر ہے وہ میں نے اپیل کی اپنے ناروے کے بیٹا بیٹیوں سے, بہن بھائیوں سے, متعلقین وابستگان سے, اور ماشاءاللہ ہمارے عابد حسین صاحب جو امریکہ میں ہوتے ہیں, عثمہ بہن, ان سے, اور اکرم صاحب کی فیملی جو ڈنمارک میں ہیں ان کی بیٹیاں, اور بھی میرے بے شمار, میں نام لوں تو 2 دن گزر جائیں گے. تو جب اپیل کی تو انہوں نے ہماری اس اپیل کے اوپر جو ہے وہ بسم اللہ کہا. ٹھیک. جی ہاں. اچھا آپ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم وکلاء بڑے اثر و رسوخ والے ہیں, ہمارا ہر روز واسطہ پڑتا رہتا ہے گورنمنٹ سے, اداروں سے اور بے شمار لوگوں سے. لاہور ہائی کورٹ بہت بڑا پریمیسز ہے اور بہت امپورٹنٹ پریمیسز ہے جہاں پہ ہر پاکستان کا بڑا وکیل آتا ہے اور جج آتے ہیں, اور ایون ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی ہر روز کسی نہ کسی حساب کتاب میں بلائے گئے ہوتے ہیں. وہاں پہ ہمارے پاس بہت لمبے عرصے سے کلین ڈرنکنگ واٹر کا انتظام نہیں تھا. آپ نے وہ بھی کر دیا, ہم نے آپ کو کہا, تو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. جو لیگل فریٹرنٹی ہے ان کے بہاف پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن آپ کو جب ہم نے کہا تو 2 دن میں آپ نے وہاں پہ ارینج کر دیا, یہ تو دیٹ واز ویری سوئفٹ. آپ کے پاس اس کے فنڈز ارینج ہوتے ہیں, آپ کسی کو بتاتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ کا دورہ کروایا گیا مجھے, تو مجھے سب سے زیادہ ان وکلاء سے زیادہ جو سائلین تھے ان کو میں نے پانی خریدتے ہوئے دیکھا. جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ جن کے مسائل, جو غریب لوگ آتے ہیں ان کے مسائل وہاں پر میں نے دیکھے, تو وہ وہاں ان کو پانی کا بڑا مسئلہ تھا. وہ خرید کر پی رہے تھے, اور کچھ لوگ ہیں جو خرید بھی نہیں سکتے تھے وہ منرل واٹر جو ہے. تو میں رو رہا تھا کھڑا ہوا ایک درخت کے نیچے,
اور پھر اس کے علاوہ میں نے اپنے وکلا برادری کو دیکھا کہ وہ اتنی گرمی کے اندر جو ہے، اور وہ بالکل کوئی مچان بھی نہیں ہے، کوئی ٹینٹ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ کام کر رہے تھے. تو وہاں پر صاف پانی کی ضرورت جب بہت زیادہ محسوس ہوئی تو ان سب کے لیے پھر سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے نے اپیل کی ناروے کے اندر، اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے وہ لوگ موجود ہیں جن کو میں ایک فون کرتا ہوں اور وہ فلٹریشن پلانٹ. ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جو لاہور ہائی کورٹ کے پریمیسز کے اندر کن صاحب نے وہ دیا جو فلٹریشن پلانٹ. جی اس کے اندر کچھ لوگ شامل تھے جنہوں نے ہماری ہیلپ کی. ٹھیک ہے. اور وہ میری فیس بک پہ بھی ہے کہ جن کی جانب سے جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ جو لگا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور اس وقت بھی الماس صاحب، ہمارے سلطان محمود صاحب مرحوم، ان کی بیٹیاں، ان کا بیٹا، ہماری بہن، ان کی جو وائف ہے، میں کہتا ہوں وہ بھی میدان میں آئے ہیں. اور پھر ایک دفعہ پھر وہی ٹیم سامنے آئی ہے اور پورا پلانٹ 10 کراؤن دیتے ہوئے آدمی سوچتا ہے، لیکن انہوں نے پورے پلانٹ کی مجھے جو ہے نا وہ قیمت ادا کر دی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. ایک لمبا عرصہ ان کی آئیڈینٹی کا مسئلہ تھا، ان کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ آج کے دور میں بھی ابھی تک کبھی بن جاتے ہیں، نہیں بنتے، جابس لوگ ان کو دیتے نہیں، اور الٹیمیٹلی ہمیں وہ سڑکوں پہ مانگتے نظر آتے ہیں. سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے نے بڑا زبردست یہ کام کیا کہ ان کے لیے، ان کو امپاور کرنے کے لیے آپ نے ان کا بزنس ارینج کر کے ان کو دینا شروع کیا. یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے، اور اس سے ایک بڑا پازیٹیو رجحان پیدا ہوگا کہ ٹرانسجینڈر سڑکوں پہ مانگنے کی بجائے اپنے لیے خود اپنا رزق جو ہے وہ کما سکیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات سبب بناتی ہے، بٹ یہ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہمیں اپنے اس پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں. جی اس میں فیز 4 اور 5 میں ہم کام کر چکے ہیں ٹرانسجینڈرز کے. فیز 4 اور 5 کا مطلب ڈی ایچ اے فیز 4 5 نہیں، آپ کے پروجیکٹ کا یہ فیز ہے. ٹھیک ہے. میں کہ لوگ ڈھونڈتے نا پھریں کہ فیز 4 5 کے اندر سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے کیا کام کیا. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. تو اس میں ہم نے چیک کر لیا تھا اور ہم نے مدد بھی کی تھی، شروع کروایا تھا. پھر ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے ان کو شروع کروایا ہے بس یہ اپنا کام کریں اور ختم کر دیں. ادھر سے آپ نے پیسے دیے، وہ بیچ کے آپ ناروے چلے گئے، وہ سب کچھ بیچ کے وہ کہیں اور چلے گئے. ایسا نہیں ہے. جی ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کو دیکھیں گے، تو پہلے چھوٹے پیمانے پہ ان کو شروع کروایا تھا. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کے لیے اب پاکستان کے جو ٹی وی اداکار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، بیرسٹرز بھی شامل ہو گئے ہیں. اچھا زبردست. تو یہ ہم نے جو ہے نا اب ہمارے پاس لوگ موجود ہیں جو چیکنگ بھی کر سکیں بھی یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس ٹیم نے مجھے اطلاع دی، اور پھر اس کے بعد یہ فیز 5 میں جب میں آیا تو ماشاءاللہ جن ٹرانسجینڈرز کو ہم نے وہ کام کروایا تو ان کی رپورٹ اچھی ملی. تو اب یہ فیز 6 کے اندر ہم آ کر ان کو مزید جو ہے وہ پیسہ فراہم کریں گے اور چیزیں فراہم کریں گے جو انہوں نے بیچنی ہیں. ویری گڈ. آپ صاحب میں آپ کو ایک مشورہ یہ دینا چاہوں گا، اور اس پروگرام کے ساتھ سے جو آپ کے باقی لوگ بھی ہیں، کہ فالو اپ بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ٹی وی ایکٹر ہیں، بار کے لوگ ہیں، جو بھی آپ پروجیکٹ جہاں پہ لگائیں اس کی ایک مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے، ایک آدھ لوکل بندہ اور ایک آدھ اس طرح کا امپورٹنٹ بندہ، تاکہ وہ ریگولر اس پروجیکٹ کو وزٹ کریں. آپ تو کرتے ہیں، وہ بھی وزٹ کریں، تاکہ ایک ان کو یہ ڈر رہے کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو لک آفٹر بھی کرنے ہیں، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، اس کو ہم نے آگے لے کے جانے. آئی ہوپ یہ اس طرح کا کوئی سسٹم آپ نے کیا ہوگا. الحمدللہ اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی تک آج یعنی فیز 6 شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ 31 فلٹریشن پلانٹس جو لگائے تھے، وہاں پر ٹیمیں مقرر کی گئی تھیں، اپنی رپورٹ بھی دے رہی ہیں، اور ماشاءاللہ اس کی بڑی اچھی رپورٹ ہمارے تک جو ہے نا وہ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ مزید ہمیں آسانیاں پیدا فرمائے. یہ جو ہے نا ٹیموں کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے کہ جو لک آفٹر کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی دیانتدار ہیں اور وہ بھی بے لوث بغیر کسی معاوضے کے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. تو جو لوگ اس طرح کام کرنے والے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، وہ اس کی مانیٹرنگ بھی جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ویل چیئر جو ہیں ہمارے یہاں پہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کی فار اینی ریزن پولیو کے مریض تھے اور بے شمار وجہ تھی، جہاں پہ وہ اپنے گھروں تک محدود ہو گئے. میں نے دیکھا، ہم نے اکاڑا کے گاؤں میں ایک مرتبہ گئے تو وہاں پہ ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی. اس نے کہا 20 سال سے میں اس بیڈ پہ ہوں، مجھے یہاں سے باہر لے کے جانا کوئی بندہ نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس ویل چیئر نہیں.
آپ نے ویل چیئر لوگوں کو دینے کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ بھی انیشیٹ کیا. ٹیل اس بٹ اباؤٹ دیٹ کہ وہ کیا ہے. اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ابھی ناروے میں اکتوبر کے مہینے میں اپیل کی تھی ویل چیئرس کے بارے میں. الحمدللہ میں ویل چیئرس کا پورا پروگرام لے کر آیا ہوں. میرے وہ بیٹا بیٹی بہن بھائی متعلقین وابستگان ان کا آپ کے چینل کے توسط سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کسی نے 5 کسی نے 10 کسی نے 15 ویل چیئرز جو ہے نا وہ جتنا ہمارا ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹ پورا ہوا. اور یہ معذوروں میں اور بحالیہ معذورہ کے ہاسپٹل میں, اس کے علاوہ دوسرے ہاسپٹلز میں اور ایوان قائد اعظم میں اور بحالیہ معذورہ کے اور دوسرے جو شعبے ہیں اس میں معذوروں کے لیے جو ہے نا ویل چیئرس کا پروجیکٹ میں لے کر آیا ہوں جو عنقریب آپ کو میں دکھاؤں گا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ہر چیز میں نہیں دکھا سکتا, ہر چیز سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نہیں دکھا سکتی. آپ جو بھی مدد کر رہے ہیں الحمدللہ وہ آپ دیکھتے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اور رکشا اسکیم جو ہے, اب رکشا تو اب شور کرتا ہے, پلیوٹ کرتا ہے کوئی, لیکن اس کے باوجود آپ رکشا اسکیم لے کے آ رہے ہیں. آئی ہوپ کہ وہ گیس شیس والا ہوگا, بہتر والا ہوگا. جی الحمدللہ اس سلسلے میں ابھی فیز 5 میں جو ہے ایک شخص کی ٹانگ کٹ گئی تھی اور اس کی جو ہے نا مکمل ٹانگ لگوائی ہے, اس کا پورا علاج کروایا گیا اور وہ رکشا ڈرائیور تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے کہا تھا کہ رکشا لے دے مجھے. جی سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے جو ہے اگر مجھے رکشا لے دے تو میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا بلکہ میں جو ہے وہ محنت کرنا چاہتا ہوں. تو الحمدللہ فیز 6 کے اندر ہم رکشا اسکیم بھی لے کر آئے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. آپ سب تھینک یو ویری مچ. میں ایک مرتبہ پھر جو پاکستانی لوگ ہیں, عوام ہیں, ان کی طرف سے آپ کا اور جو جتنے دوست احباب ناروے میں آپ کے ساتھ ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا زبردست انیشیٹو ہے اور وہ کام جو ہماری گورنمنٹ ہمارے ادارے نہیں کر پا رہے, آپ کی موجودگی میں لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. اگین میں آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک یو آن بیہاف آف ایوری باڈی. بہت شکریہ آپ کا. حافظ صاحب جیسے لوگ اور سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جیسی آرگنائزیشن اور پاکستان سے محبت کرنے والے ناروے کے اندر جس طرح لوگ موجود ہیں, آپ یقین کریں کہ یہ ایک مثال ہے. یہ وہ مثال ہے جس کو ہم بڑے فخر سے پوری دنیا میں کوٹ کر سکتے ہیں کہ انسانیت سے محبت سب سے بڑا مذہب ہے اور اس کے لیے کس طریقے سے ہمارے لوگ درد فیل کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کا اور مشکل میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں. اپنا ٹائم, اپنا پیسہ, اپنا کانٹیکٹ, سب کچھ یہ آپ کے لیے لے کے آتے ہیں. اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کو مس لیڈ نہ کریں, ان کی اس ایفرٹ سے ہم اچھے طریقے سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہماری بہتری ہو سکے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی ان کے ساتھ اس معاملے میں شریک ہو سکے. بہت شکریہ.